बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 16 जुलाई है और दिन है बुध का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, कुछ हालात व वाक़यात, लेकिन सबसे पहले एक पब्लिक मैसेज कि जो इंसान है ना वो ख़ता का पुतला है, वो गलतियां करता है। मैं भी कई दफ़ा आपसे बात करते हुए गलती कर जाता हूँ। तो किसी एक गलती के पीछे ना इंसान की 99 जो अच्छाइयाँ हैं वो नहीं भुलानी चाहिए। कोई इंसान गलती कर जाए तो आपको वो 99 नेकियां याद रखनी चाहिए जो पहले उसने आपके साथ की हैं। हम सारा कुछ जो है वो बहुत जल्द भुला देते हैं। ये पब्लिक मैसेज था। उसके बाद दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और इसके अलावा पैगाम पहुंचाने की दोस्तों तक कोशिश किया करें। और तीसरी जो दरख्वास्त है वो ये कि फॉर्म 47 के जो लेले हैं, जो अर्दली हैं, जो बटमैन हैं, उनकी हदायत की रोशनी में जो पाकिस्तान की सूरत हाल है तो उस पे एक तरफ ये एक दफ़ा ये करना है और दूसरी दफ़ा करना है थू थू थू। इस सारे निज़ाम पे आप लोगों ने ये एक दफ़ा कर लेना है। अब आते हैं अपनी जो है ना वो ख़बरों की जानिब और वीलॉग की जानिब। सुबह वाले वीलॉग में आपको बता दिया था कि जो पेट्रोल है वो भी महंगा हो गया है और जो डीज़ल है वो भी महंगा हो गया है। और ये भी आपको बताया था कि ये सारा कुछ इकट्ठा किया जाता है सूद के लिए, क्योंकि 8,200 अरब हज़ार अरब ये सूद हमने वापस करना है। IMF का वो कर्ज़ा किसने लिया, वो कर्ज़ा किसने इस्तेमाल किया, किस चीज़ पे इस्तेमाल किया जिसका सूद हम अदा कर रहे हैं। बहरहाल वरना ऐसी मुल्क में कोई एमरजेंसी नहीं है कि एक महीने में जो है वो पेट्रोल और डीज़ल को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। बहरहाल ये पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि फॉर्म 47 के सदर काला यरकान आसिफ जरदारी और फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म अर्दली बटमैन की आपस में मुलाकात हुई है और इन्होंने फैसला किया है कि वो एक दूसरे की जो लास्टिक की शलवारें हैं जो ढीली हो जाती हैं, जो नीचे आ जाती हैं और बकौल अर्श शरीफ इनके पिछवाड़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो इन्होंने फैसला किया है कि ये एक दूसरे के लास्टिक जो है इसी तरह पकड़ के रखेंगे वरना गब्बर आ जाएगा। बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, वरना इमरान खान आ जाएगा। तो इन्होंने फैसला किया है कि ये लास्टिक पकड़ के रखेंगे और नरम नरम और गरम गरम जो गोदे हैं यानी जर्नैलों की, उनकी गोदों में ये पुरस्कून होकर जो है वो बैठे रहेंगे और इनके अंगूठे वो मुंह में होंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि शुगर इंडस्ट्री ने कहा है कि 3 दिनों में जो है वो चीनी की कीमत वो 165 हो जाएगी, यानी 3 दिन मज़ीद दे दिए गए हैं लूट मार के लिए। यानी अयूब खान से ये मसला शुरू हुआ था शुगर का कि ये माफिया है, ये कार्टेल है। अयूब खान से लेकर इस लेले तक सिर्फ एक बंदा आया जिसने नथ डालने की कोशिश की, जिसने नकेल डालने की कोशिश की, जिसने अपना पूरा पॉलिटिकल जो कैपिटल था वो दांव पे लगा दिया। जहांगीर तरीन जैसे बंदे की नाक से लकीरें खिंचवाई। अलीम खान हो गया और उसने इंक्वायरी कमेटी बिठाई और दफा किया जहांगीर तरीन को, लेकिन फिर बाजवा मैदान में आ गया बकौल शबर जैदी, क्योंकि ये सारे एक हैं, ये सनतकार, ये सरमायाकार, ये पैसे वाले, ये जर्नैल। और एक बात आप ज़हन में रखें कि अयूब खान से लेकर आज तक अगर जर्नैलों ने किसी के साथ बना के रखी है ना तो वो पैसे वालों के साथ बना के रखी है, और पैसे वाले भी वो जो 2 नंबर पैसा बना के रखते हैं। यानी मेरी तो किसी जर्नैलों के साथ नहीं है, कोई जर्नैल मुझसे मुंह नहीं लगाएगा। मेरे पास क्या है, हाँ मुख्यमंत्री बिलावल हो गया, हमजा कुकड़ी हो गया, इनमें क्या है, ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन इनके पास माल है। तो अयूब खान से लेकर आज तक अगर किसी बंदे ने सीरियस कोशिश की तो उस बंदे का नाम इमरान खान था, लेकिन फिर सारे मिल गए और उन्होंने उसकी हुकूमत गिरा दी। बहरहाल 3 दिन तक जो है ये लूट मार मज़ीद जारी रहेगी, कहीं पे 200 कहीं पे 210। चीनी कम करना
ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، اور ان کی موجیں جو ہے وہ لگی رہیں گی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے معطل جو 26 ارکان تھے ان کے خلاف فی الحال جو ہے وہ کارروائی روک دی گئی ہے۔ پہلے کہا گیا، منیف فاروق نے خبر دی تھی کہ یہ احمد خان کچھ نہیں کر رہے، یہ بہت اوپر سے جو ہے نا وہ حکم آیا ہے کہ مکھیہ منتری کو کس کی جرت ہوئی ہے چورنی کہنے کی، ان کی جو ہے نا ان کو ڈسمس کیا جائے۔ پھر دباؤ آیا، پولیٹیکل دباؤ آیا کہ کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر اب کہا جا رہا ہے کہ کارروائی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، ایک اور خاتون جو ہے اس نے خودکشی کی ہے انڈیا میں۔ پہلے اس کے ساتھ جو ہے نا جنسی زیادتی ہوئی۔ ویسے بھی جو دلی ہے، دلی کو جو ہے وہ ریپستان کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جتنا زیادہ ریپ ہوتا ہے جو ہے نا وہ لڑکیوں کا، کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن انڈیا کی چونکہ آبادی زیادہ ہے، اور دوسرے جو ہے نا وہاں کے جو ڈرامے ہیں، وہاں کے جو ماحول ہیں، وہاں کے جو لباس ہیں، تو وہاں زیادہ آگ لگی ہوئی ہے۔ تو بہرحال راہل گاندھی نے اس پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ تحفظ اور انصاف دینا پڑے گا۔ انہوں نے مودی حکومت کو ٹھیک ٹھاک لتاڑا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ دنیش کمار ایک اقلیتی سینیٹر ہیں، یہ چیخ اٹھے ہیں سینٹ میں، اور یہ معاملہ مفاد عامہ کا ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ مسیح کے بجائے قصائی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ پاکستان میں جو ڈاکٹر ہے وہ بیماری کے مطابق دوائی نہیں لکھتا، وہ کمپنی کی دوائی لکھتا ہے جہاں سے اس کو کمیشن ملتا ہے، وہ جو ہے نا کمیشن والی لیبارٹری پہ جو ہے نا وہ بندے کو بھیجتا ہے، ان کے ساتھ یہ فکس، یعنی ہر چیز کے ساتھ ڈاکٹر فکس ہیں۔ میں 100% بات نہیں کر رہا، لیکن بھاری اکثریت جو ہے وہ یہی کام کرتی ہے، وہ کمیشن لیتی ہے، وہ خواہ مخواہ کے مہنگے وائٹامنز لکھتی ہے، جو لکھتے ہیں ڈاکٹر، ٹیسٹ لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں سے ان کو کمیشن ملتا ہے۔ اور پاکستان میں جو ڈاکٹرز ہیں تو وہ قصائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو اگلی بات ہے، اور ہاں ایک اور بات انہوں نے کہا کہ جو یورپ ہے، امریکہ ہے، وہاں پہ آپ ریشو چیک کریں کہ آپریشن والے بچوں کی کتنی تعداد ہے، جو بچے آپریشن سے ہوئے، لیکن پاکستان میں یہ ریشو چیک کریں کہ ہر دوسری بچی کا وہ آپریشن ہو رہا ہے۔ کیوں؟ آپریشن کے پیسے ملتے ہیں، 50,000، لاکھ، 1.5 لاکھ، جتنی آپ کی بڑی دکان ہوگی، جتنا بڑا کلینک ہوگا تو آپ سے پیسے لیے جائیں گے اور پیٹ پھاڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یورپ اور امریکہ میں جو ہم سے 100 سال آگے ہیں ہر چیز میں، وہاں پہ جو ہے نا نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے۔ پاکستان میں پیٹ چیرے جاتے ہیں، اور پھر عورت کو بھی یا اس بچی کو بھی ڈیمیج کر دیا جاتا ہے آپریشن کر کے۔ بہرحال یہ دنیش کمار نے صحیح عکاسی کی ہے کہ یہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اس کے بعد NLC آپ جانتے ہیں، نیشنل لاجسٹک سیل، بھائی لوگوں کا ہے، بہت بڑا ہے۔ 3.2 ارب کی بے ضابطگیاں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں NLC میں، اور اربوں سے نیچے تو یہ آتے ہی نہیں ہے نا الف والا ارب، کیونکہ نہ انہوں نے مرنا ہے، نہ انہوں نے حساب دینا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، وہ جو چین ہے ان سب کے لیے انہوں نے اکٹھے کر کے جانا ہے۔ 3.2 ارب NLC میں جو ہے نا جو گھوٹالہ ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس کے علاوہ وزارت منصوبہ بندی، اس میں اربوں روپے کا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ ظاہر ہے منصوبہ بندی کی وزارت ہے، وہ منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، اگلی زندگی جو ہے وہ ہم نے کس طرح گزارنی ہے، کس ملک میں گزارنی ہے، پھر مرنے کے بعد کہتے ہیں فرشتے آتے ہیں، ان کے ساتھ معاذ اللہ مکہ کس طرح کرنا ہے۔ تو وہاں پہ اربوں کا جو ہے گھوٹالہ ہوا ہے وزارت منصوبہ بندی میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ غزہ کا سکور کارڈ ہے۔ 93 جو افراد ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اس میں بچے شامل ہیں، اور اس میں جو ہے خواتین شامل ہیں۔ اور اب مغربی کنارے کی طرف جو ویسٹ بینک ہے اس کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے، اور 30,000 لوگوں کو جبری طور پہ بے گھر کر دیا گیا ہے۔ یہ شر سے بچا ہوا تھا مغربی کنارہ، جہاں پہ ایک اتھارٹی بھی قائم ہے، اور اس اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس ہیں، لیکن اب وہاں سے 30,000 فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے، اور ان کو دھکیلا جا رہا ہے رفح کی جانب۔
کہ وہ جو ہے نا رفع کی طرف، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ 4 5 یا 6 گلیاں، 2 3 میدان، 7 8 بلڈنگیں، یہ کر کے اس کو فلسطین کا نام دیا جائے گا، اس کو حمایت حاصل ہوگی محمد بن سلمان کی، پاکستان کی، تقریباً تمام اسلامی ممالک کی، کیونکہ یہ ابراہیم ایکارڈ ہے۔ تو اب ان کو رفع کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، اور ایک ہی دن میں لبنان پہ بھی حملہ کیا اسرائیل نے اور شام پہ بھی بمباری کی ہے۔ آپ اندازہ کریں، حالانکہ اس کی اوقات ایران نے پوری دنیا کے سامنے رکھ دی، لیکن ظاہر ہے بغیرتوں سے، دلالوں سے، بھڑووں سے واسطہ ہے، جو اسلامی حکومتوں کی قیادتیں ہیں وہ سارے بھڑوے ہیں، وہ یہ عربوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، گھوٹالے آپ دیکھیں۔ تو بہرحال آخری خبر یہ ہے کہ پورے سال میں جو بڑی صنعتیں ہیں ان کی پیداوار بہت کم ہو گئی ہے، اور اس کا ثبوت دیا گیا ہے کہ جو بجلی کی کھپت ہے نا، بجلی کی کھپت بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ جو بڑی صنعتیں تھیں یہ بجلی استعمال کرتی تھیں، چیزیں بنتی تھیں، لوگوں کو روزگار ملتا تھا، لوگ اپنی روزی کماتے تھے، لیکن اب ان کی پروڈکشن بہت زیادہ کم ہو گئی ہے۔ یعنی بتایا جا رہا تھا کہ وہ یونٹ جو صنعتوں کو عمران خان 10 روپے کا دے رہے تھے وہ یہ 57 اور 60 روپے کا دے رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ کتنی جو ہے نا وہ لاگت جو ہے نا اس کی بڑی ہوگی چیزیں تیار کرنے کی۔ اور سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوئی ہے یعنی انڈسٹری، وہ فرنیچر کی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بعض شہر وہ بیسٹ فرنیچر تیار کرتے ہیں، ایکسپورٹ کوالٹی فرنیچر تیار کرتے ہیں، چنوٹ بڑا مشہور ہے، لیکن اس فرنیچر کی کھپت میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے، کیونکہ لوگوں کو دال روٹی کی پڑی ہے۔ فرنیچر تو پھر آپ کو پتہ ہے سٹیٹس ہوتا ہے، یا یہ لوشے ہوتے ہیں، یہ لائف سٹائل ہوتا ہے، تو لوگوں کو دال روٹی کی پڑی ہے تو وہ اس کے پیچھے کہا جائے۔ بہرحال یہ ایک بار پھر بہت شکریہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا کہ وہ یہ ہیرے لائے، اور جو بڑی صنعتیں تھیں وہ کولیپس کر رہی ہیں اور کولیپس کر گئی ہیں۔ آج ہم ویلاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ خدا نہ خواستہ میں جرم کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، یا آپ میں سے کوئی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو پہلے FIR درج ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو پولیس گرفتار کرتی ہے، پولیس 24 گھنٹے میں آپ کو عدالت جو ہے نا وہ پیش کر دیتی ہے، عدالت آپ کا ریمانڈ دیتی ہے، آپ مان لیتے ہیں 2 3 دن، یا اگر نہ مان تو پھر ریمانڈ دے دیتی ہے۔ بہرحال اینڈ پہ جج کیا کرتا ہے، عدالت کیا کرتی ہے، وہ آپ کو جوڈیشل کر دیتی ہے، وہ آپ کو جیل بھیج دیتی ہے، پھر آپ وکیل کرتے ہیں 1 تاریخ 2 تاریخ، پھر آپ کی جو ہے نا یہ ضمانت ہو جاتی ہے، یا یہ ہوتا ہے عام روٹین میں۔ لیکن بعض افراد کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان سے باتیں منوائی جاتی ہیں۔ عمران خان جو ہے نا وہ اغوا ہیں، ان کو اغوا کیا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی کو اغوا کیا ہوا ہے، ڈاکٹر جاسمین راشد کو اغوا کیا ہوا ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں اس منحوس دن کو جس کا نام 9 مئی تھا، جو ایک دیوار کالی ہو گئی، جو جناح کی جو ہے نا وہ پراپرٹی پہ قبضہ کیا گیا تھا، جو جناح کی بہن کو نہیں دی گئی تھی، اس کا نام انہوں نے کھینچ کے جو ہے نا وہ جناح ہاؤس رکھ لیا، اور جناح کارڈیالوجی کا نام وہ مریم نواز رکھ لیا۔ یہ یہاں پہ یہ کبوتر نکالتے ہیں، بکری نکالتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ بہرحال 2 سال ہو گئے ہیں، کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ریکارڈ پیش نہیں ہوا۔ اب ان پہ شرطیں منواتے ہیں۔ اب پتہ کل جیلر نے کیا کیا؟ جیلر نے یہ کیا کہ جی ہمارے پاس بانی PTI جو ہے نا، بانی PTI ان کو یہ سہولت حاصل ہے، ان کو یہ سہولت حاصل ہے، ان کو یہ سہولت حاصل ہے۔ پورے اڈیالہ جیل میں بانی PTI نام کا کوئی قیدی نہیں ہے، کوئی قیدی نہیں ہے۔ وہاں پہ ایک قیدی ہے جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ اگر عمران احمد خان نیازی کو قیدی کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے تو اس کا مقدمہ عدالتوں میں چلے، اس کا مقدمہ جج سنیں، اس کو ضمانت دیں یا سزا دیں، لیکن وہ مغوی ہے، وہ جو ہے نا وہ اغوا ہے، اور وہ بندی ہے، یعنی اسے بندی بنایا گیا ہے، اس کو یرغمال بنایا گیا ہے، اور یرغمال بنا کے رکھا ہے فیلڈ مارشل صاحب نے۔ عمران خان خود کہتے ہیں، کل جیلر نے بھی اقرار کر لیا کہ اس نام کا ہمارے پاس بندہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بندہ جو ہے نا وہ بانی PTI ہے، اس کو ساری سہولتیں دی جا رہی ہیں، نہ اس کی تاریخ پڑتی ہے، نہ جج کوئی اس کا کیس سنتا ہے، اور اس کو 2D کی آفر کی گئی ہے، 2D کی، ایک D ہے ڈیل اور دوسری D ہے ڈیتھ۔
کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں ہارے، 47 سے لے کر جو ہے نا وہ 2025 تک ہم کسی سویلین سے یا کسی اپنے بندے سے نہیں ہارے۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہم نے جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے ریوالور نکال کے رکھ دیا، لیکن وہ تو ازلی دشمن تھا نا۔ ہم اپنوں سے نہیں ہارتے، ہم اپنے کسی سویلین سے نہیں ہارتے۔ بہرحال عمران خان جو ہے وہ قیدی نہیں ہے، عمران خان کو اغوا کیا گیا ہے، اور یہ پہلا مغوی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کو پتہ ہے، فیملی کو پتہ ہے، امریکہ کو پتہ ہے، اقوام متحدہ کو پتہ ہے، اس کی پارٹی کو پتہ ہے کہ اس کو اغوا کیا گیا ہے، اور اس کو بار بار 2D جو ہے وہ آفر کیے جاتے ہیں، اور وہ عمران خان خود کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کرا رہے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ تصدیق بھی جیلر نے کر دی ہے کہ میرے پاس عمران احمد خان نیادی نامی کوئی قیدی نہیں ہے، میرے پاس ایک بانی PTI ہے جو فوج کا مغوی ہے، فوج نے اسے بند کر رکھا ہے، انہوں نے اپنا کرنل بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے افسر بٹھائے ہوئے ہیں، وہ اشارہ اس کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ ایک بریگیڈیئر تھا، نام تھا اس کا رضوان، 2019 میں اس کو جو ہے وہ فوجی عدالت نے، اپنی عدالت، اپنے جج، اپنے وکیل، اپنا کمرہ، اپنا AC، اپنا کولر، انہوں نے سزائے موت دی بریگیڈیئر رضوان کو کہ یہ غدار ہے، اس نے قومی راز بیچے ہیں، اس نے قومی راز جو ہے وہ چوری کی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ بریگیڈیئر رضوان جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں، اور ان کی جو سزائے موت ہے باجوہ کے دور میں وہ عمر قید میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس وقت بریگیڈیئر رضوان کا دربار لگا ہوا ہے جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل میں، کیونکہ وہ بلڈی سویلین نہیں ہے۔ عمران خان بلڈی سویلین ہے، وہ فوجی ہے، وہ اعلیٰ مخلوق ہے، وہ تجربے سے پیدا ہوا ہے، وہ آگ اور پانی کو، آکسیجن کو، ہائیڈروجن کو، نائٹروجن کو، اور جو ہے نا کاربوہائیڈریٹ کو، پروٹین کو، ان کو ملایا گیا ہے، تو وہ غدار، وہ قومی غدار پیدا ہوا ہے جو اڈیالہ میں موجیں کر رہا ہے، جس کے گھر سے کھانے آتے ہیں، جس سے گھر کے سوٹ آتے ہیں، اور وہ آرڈر دیتا ہے، وہ پولیس والوں پہ حکم چلاتا ہے کہ میں بریگیڈیئر ہوں۔ یعنی آپ ایک دفعہ فوج میں تبدیل ہو جائیں، فوج میں خاص کر افسر، ویسے ساری فوج، لیکن خاص کر اگر آپ کمیشن لے لیں تو آپ کا عام لوگوں سے جو رابطہ ہے، عام لوگوں سے جو آپ کا رتبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، آپ اعلیٰ مخلوق میں چلے جاتے ہیں، آپ عام آدمی نہیں رہتے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ پہ وحی نہیں اترتی، لیکن بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہ وحی اترتی ہے۔ یعنی ضیاء الحق بھی کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، یہاں پہ میں نے اسلام نافذ کرنا ہے۔ اب فیلڈ مارشل صاحب کے ذہن میں ہے معاذ اللہ کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور انہوں نے سارے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو بہرحال وہ بریگیڈیئر رضوان جو ہے وہ اڈیالہ میں موجیں کر رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ قومی غدار ہے، اور خود فوجیوں نے قرار دیا کہ وہ قومی غدار ہے۔ جنرل فیض کے بارے میں پتہ کر لیں کہ جنرل فیض کو کہاں رکھا گیا ہے، کس میس میں رکھا گیا ہے، وہ میس کتنی کنال کا ہے، کتنے بندے جنرل فیض کی خدمت پہ ہیں، جنرل فیض کس طرح ڈنر کرتا ہے، کس طرح لنچ کرتا ہے، اور اس پہ کون کون سے الزام ہیں۔ لیکن یہ بلڈی سویلین ڈاکٹر جاسمین راشد، سابق وزیر اعظم، اس کے علاوہ سابق وزیر خارجہ، یہ سارے چونکہ بلڈی سویلین ہیں، وہ قومی غدار، وہ موجیں کر رہا ہے، وہ بریگیڈیئر رضوان، اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ثناء اللہ خان مستی خیل، زبردست MNA ہے، خواجہ آصف کو جواب دیا تھا، یہاں پہ میں نہیں بتا سکتا کہ ہم تو الیکشن جیت کے آئے ہیں، اور تم لوگ جو ہے وہ جو انہوں نے بنا بھی دیے، خیر خواجہ آصف اور لیلے نے بنا بھی دیے، وہ 2 ہاتھ اور وہ انہوں نے بال بنا بھی دیے کہ دیکھ لیں جی ہم اس طرح آئے ہیں، یہ آسان راستہ ہے۔ آج کل مریم نواز نے بھی یہی راستہ اپنایا ہوا ہے، پہلے ووٹ کو عزت دو، پھر ہم نے یہ اٹھا لیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں سارے عہدوں پہ بیٹھے ہیں۔ ثناء اللہ مستی خیل نے کہا ہے کہ جی ججوں کا اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جرنیلوں کا مکمل پیکج بتائیں، پیکج۔ یہ آپ ایک اور دیکھتے ہیں نا کہ جی قومی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہ بڑھ گئی، صوبائی اسمبلی کے ممبران کی تنخواہ بڑھ گئی، بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ کبھی جرنیلوں نے بتایا ہے، 22 گریڈ کے افسروں نے بتایا ہے کیا کیا لے رہے ہیں؟ 1 لاکھ گاڑی پاکستان میں کون استعمال کر رہا ہے، کون کون سی گاڑی استعمال کر رہا ہے، یہ خبریں فیڈ کراتے ہیں۔ جرنیلوں کے پیکج کا پتہ ہے آپ کو کہ جرنیلوں کا پیکج کیا ہے، تنخواہ کیا ہے، ایک بنگلے پہ کتنے بندے کام کرتے ہیں، کتنے مالی ہیں، کتنے خانسامہ ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ بالکل نہیں پتہ۔ حالانکہ وہ عوامی نمائندے ہیں، یہ 2 نمبر اسمبلی ہے نا، یہ 2 نمبر اسمبلی ہے، ورنہ وہ تو ان کو تو لوگوں نے ووٹ دیا ہے،
یعنی ایک قسم کا لوگوں نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ تنخواہ لیتے ہیں، آپ مراد لیتے ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کے پیچھے ہماری سپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صوبائی اسمبلی، وزراء، سپیکر، چیئرمین، ان کی تنخواہیں بار بار فیڈ کرواتے ہیں ان کی تنخواہیں۔ لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے، آنا بھی چاہیے، کیونکہ جتنے ملک کے وسائل ہیں اتنی تنخواہیں نہیں ہونی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ججوں کے پیکج کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج آپ کو کتنے میں پڑتا ہے؟ اسطور نے کہا تھا کہ ایک جرنیل جب گھر جاتا ہے نا ہمیں 2 ارب میں پڑتا ہے، 2 ارب میں، پتہ ہے آپ کو؟ یہ اسطور نے کہا تھا۔ ان کو مستی خیل نے کہا کہ بتائیں نا تنخواہیں اور پیکج بتائیں، وظیفے بتائیں، بچوں کی فیسیں، ڈاکٹر جو دن میں 19 دفعہ ڈاکٹر آ کے جو چیک کرتا ہے کہ کہیں پہ ہوا تو نہیں پھنسی ہوئی، ہوا نکل رہی ہے، ٹھیک نکل رہی ہے، خوشبودار نکل رہی ہے یا بدبودار نکل رہی ہے، آواز کے ساتھ نکل رہی ہے یا سائلنٹ موڈ میں نکل رہی ہے، وہ سارے پیکج بتائیں، جرنیل بھی بتائیں اور جج بھی بتائیں۔ تم لوگ آسمان سے اترے ہو؟ بار بار ایم پی اے، ایم این اے، ایم پی اے، ایم این اے، بار بار۔ تو بہرحال جی یہ مستی خیل نے یہ مطالبہ کیا ہے لیکن مطالبے پہ عمل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد توشہ خانہ، جرنیلوں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ مشرف کو نقدیاں ملی، مشرف کو تحفے ملے، کوئی کہتا ہے مشرف کو دبئی میں پورا فلیٹ ملا۔ یہ سارے جرنیلوں کو تحفے ملتے ہیں، کدھر ہیں وہ؟ عمران خان پہ توشہ خانہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 گنتی پڑھا رہے ہیں قوم کو توشہ خانہ۔ عمران نے گھڑی لے لی، جو جرنیلوں کو چیزیں ملی ہر جرنیل کو ملو، کتنے لو؟ کوئی ریکارڈ، کوئی جمع، ججاں، یہ جج سارے باہر پھر رہے ہیں، آج کل بھی چھٹیاں باہر پھر رہے ہیں سارے، کیونکہ تو آپ کو پتہ ہے باہر ذرا ریڈ ایریے ہو گئے تھے، کھلی ولی پروگرام، باہر لیکچر دے رہے ہیں۔ پاکستان میں قانون کی حالت دیکھیں، باہر لیکچر دے رہے ہیں قانون پہ۔ اس کے علاوہ جرنلسٹ، یہ بروکر، یہ بھڑوے، یہ دلال جو ان کے ٹانکے بھڑواتے ہیں آپس میں، پاکستان کے صحافی بجائے حکومت کے خلاف بولنے کے، بجائے حکمرانوں کے خلاف بولنے کے، ان کے ٹانکے بھڑواتے ہیں آپس میں۔ پیپلز پارٹی کا ٹانکا نون لیگ کے ساتھ، نون لیگ کا ٹانکا ایم کیو ایم کے ساتھ، ایم کیو ایم کا ٹانکا مولوی فضل الرحمان کے ساتھ، یہ ٹانکے بھڑواتے ہیں ان کے ساتھ۔ ان سے ان کے 5 کنال کے گھر میں رہتے ہیں، اور ان کے پراڈوز آپ اسلام آباد میں جا کے ان کی گاڑیاں دیکھیں، آپ ان کی گاڑیاں دیکھیں صحافیوں کی، یقین کریں۔ اب عمران کے دور میں یہ تنتے تھے، مائک منہ میں تنتے تھے، اب نکلے نہ باہر، کیونکہ اب ان کی مرضی کی حکومت ہے، اب مافیاز کی حکومت ہے، اب مافیاز منہ موتیوں سے بھر رہے ہیں۔ 100 ارب روپیہ بقول عطا تارڑ جاری کر دیا گیا میڈیا کو، میڈیا کیوں بولے؟ تو ان کو جو توشے خانے سے جو مال ملا، اچھا ان کو یہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ جو وزیر اعظم ہیں، یہ جو صدر ہیں، عمران خان پہ اور کیا تکلیف تھی؟ عمران خان نے کہا کہ جس نے میرا دورہ کور کرنا ہے تو اپنے خرچے پہ آئے، میں تو جہاز بھر کے نہیں لے کے جاتا، یہ جہاز بھر کے بھی لے کے جاتے ہیں، پھر ادھر ان کو شاپنگیں بھی کرواتے ہیں۔ سرکاری حاجن، جیدہ چنگڑ، سلیم صافی، اچھا ملک ریاض کے سامنے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھو، ملک ریاض اس ملک کا سب سے بڑا دلال ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور سیاستدانوں کا، اب وہ جو ہے نا وہ بڑا پارسا بنا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے کدھر گئے توشہ خانہ کے ریکارڈ؟ ان کے جو جرنیلوں کو چیزیں ملی، اور ایسی ایسی چیزیں ملی آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کو ججوں کو تحفے میں کبھی سنا کہ ججوں نے ریکارڈ جمع کروایا ہے کہ مجھے فلاں تحفہ ملا ہے؟ کیونکہ سارے ملکوں کی روایات ہیں، وہ تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جرنلسٹ تو پاکستان کے پیسے پہ شاپنگ کرتے ہیں۔ یہ جب مکھیہ منتری لے کے جاتی ہے، لیلا لے کے جاتا ہے جہاز بھر بھر کے، ادھر شاپنگ بھی کرواتا ہے ان کو، اور پھر وہ رات کو آ کے ان کے حق میں بھونکتے ہیں، ان کے حق میں روڑیاں وٹتے ہیں، روڑیاں۔ وہ رات کو گاؤں میں فلموں میں بھی دیکھو ہوگا، ڈراموں میں بھی، مجھے بھی تجربہ ہے، وہ رات کو اندھیری رات کو، اسے ہم روڑیاں کہتے ہیں۔ یہ پھر 7 سے لے کر رات کو 11 بجے تک یہ روڑیاں وٹتے ہیں، روڑیاں، یعنی اقرار الحسن جیسے منافق یہ روڑیاں وٹتے ہیں پھر حکومت کے حق میں۔ وہ صحافی نہیں ہے جو حکومت کے حق میں بولے۔ میں روزانہ آپ کو جو ہے نا وہ نہیں بتاتا کہ یہ چیز دیکھیں، یہ اس چیز کا کیا ہو گیا، اس چیز کا کیا ہو گیا، اس چیز کا کیا ہو گیا ہے۔ اور یعنی آپ اندازہ کریں نا، 47 سے لے کر 2025 تک جرنیل دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے، انہوں نے بھٹو کو پھانسی دے دی، انہوں نے پاکستان توڑ دیا، ہر کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو 3 چیزیں نہیں دیں گے، میری بات یاد رکھنی ہے، آپ کو تعلیم نہیں دیں گے، آپ کو عام بندے کو صحت نہیں دیں گے،
بالکل نہیں دیں گے. عام بندے کو عدل نہیں دیں گے. یہ 3 پلرز ہیں. ان 3 پلرز پہ سٹیٹ کھڑی ہوتی ہے. ان 3 پلرز پہ قوم کھڑی ہوتی ہے. ان 3 پلرز پہ قوم بنتی ہے. ان 3 پلرز پہ قوم صحت مند ہوتی ہے. ان 3 پلرز پہ قوم طاقتور بنتی ہے. ان 3 پلرز پہ قوم سوال کرتی ہے اور سوال کا جواب مانگتی ہے. ان 3 پلرز پہ قوم احتجاج کرتی ہے. ان 3 پلرز پہ قوم کو احساس ہوتا ہے تحفظ کا کہ جج بیٹھے ہیں, عدلیہ بیٹھی ہے, عدالتیں کھلی ہیں, وہ ہم انصاف. یہ 3 چیزیں آپ کو کبھی جرنیل نہیں دیں گے. ہر چیز دیں گے آپ کو. کبھی آپ کو شہباز شریف دیں گے, کبھی آپ کو معین قریشی دیں گے, کبھی آپ کو شوکت عزیز دیں گے, کبھی آپ کو چودھری شجاعت دیں گے, کبھی آپ کو ظفر اللہ جمالی دیں گے, کبھی آپ کو یہ 17 سیٹوں والا لیلا دیں گے, کبھی کالا جرکانڈ دیں گے, کبھی یوسف رضا گیلانی دیں گے. یہ 3 چیزیں نہیں دیں گے. ہر چیز دیں گے, ہر چورن بیچیں گے, ہر مہینے بعد ترانہ نکالیں گے. یہ 3 چیزیں آپ کو نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا میں یہ ماڈل نہیں ہے جو پاکستان میں ہے کہ پاکستان کو ایک ادارہ جو سرکاری ملازم ہے, اس کے جو انچارج وہ سرکاری ملازم ہیں, وہ 22ویں گریڈ کے افسر ہیں, وہ اپنا سارا کچھ لیں, اپنی تنخواہ لیں, اپنی مراد لیں, اپنے پیکجز لیں, جو ان کا کام ہے وہ کام کریں. یہ جو ہے نا, کیونکہ پوری دنیا میں ایسا ماڈل نہیں ہے, پوری دنیا میں جو یہاں پہ ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ کو نہیں دی جائیں گی. آپ کو ہر وہ چیز دی جائے گی جو آپ کی ضرورت نہیں ہے, جس کو آپ نہیں چاہتے. آپ کو کلاشنکوف دی جائے گی افغان جہاد میں, آپ کو پاؤڈر دیا جائے گا, آپ کو کابلی دیے جائیں گے, آپ کو بم بلاسٹ دیے جائیں گے, خود کا شملے دیے جائیں گے, لال مسجد دی جائے گی. یہ 3 چیزیں آپ کو نہیں دی جائیں گی. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں, رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.